बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करना चाहेंगे जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई देखने में आई है। बगदाद में दो अमरीकी हवाई अड्डों पर दर्जन से ज़ायद रॉकेट जो हैं, रॉकेट मिसाइल वो फायर किए गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं मुतनासिब जवाब दे दिया है। उसी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया गया जहाँ से ईरानी जनरल को हदफ बनाया गया था। सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई की। ईरानी मीडिया का हमले में 80 से ज़ायद अफराद की हलाकत का दावा। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से इस दावे को बिल्कुल रद्द कर दिया गया। सबसे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सामने आया, ऑल इज़ वेल, और उसके बाद फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ट्विटर पैगाम में रद्द अमल दिया और कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, अमेरिकी फ़ौज सबसे ताकतवर है, हमलों से होने वाले नुकसान का जायज़ा ले रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ईरान को मुज़ाकरात की दावत देते हैं। इसके अलावा चूँकि जो मुआहिदा एटमी मुआहिदा है जिसके तहत ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता वो अब ख़त्म होने वाला है, तो इस खदशे का भी इज़हार किया गया कि शायद इस मुआहिदे के ख़त्म होने के बाद ईरान की कोशिश होगी कि वो एटमी हथियार बनाए। साथ ही साथ सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना था कि तमाम अमरीकी फ़ौजी महफूज हैं और चूँकि अमरीकी फ़ौज जो है वो हाई अलर्ट पे थी और अमेरिका के पास ऐसे सुपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि फ़िज़ा में ही इन रॉकेट्स को नाकारा बना देती है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ सफ़ीर जमील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू सर, अब ईरान की जानिब से एक तरफ जवाबी कार्रवाई की गई, बगदाद में 1 दर्जन से ज़ायद रॉकेट दागे गए और 80 से ज़ायद अफराद की हलाकत का दावा भी किया गया। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से इस दावे को यकसर मुस्तरद कर दिया गया है और साथ ही साथ मुज़ाकरात की दावत भी दी जा रही है। क्या कहते हैं सर? जी, ये उनको इल्म हो गया अमेरिका को कि ईरान के पास ये ताकत भी है और ये अज़्म भी है कि वो रिटेलिएट करेंगे अगर उनके खिलाफ एक्शन किया गया। उन्होंने पहले सोचा था कि शायद ऐसा ना हो, इसीलिए जनरल कासिम सुलेमानी को हलाक किया उन्होंने अमेरिका ने। लेकिन अब जबकि पोस्ट डेथ ऑफ जनरल कासिम सुलेमानी जो जोश, जो वलवला और जो यकजहती ईरान में नजर आई और ईरान में जितना गम गुस्सा नजर आया, तो ईरानियन रिजीम के पास भी कोई रास्ता नहीं था मासिवाय इसके कि वो अपना मेजर्ड काउंटर अटैक करें। और आपने देख ही लिया कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा जचा तुला जवाब दिया और इंटरनेशनल कानून के मुताबिक जवाब दिया कि आर्टिकल 51 यूएन का चार्टर जो है उसमें ये हक हासिल है किसी भी मेंबर कंट्री को या ग्रुप को कि वो अगर उस पे हमला किया जाए तो वो सेल्फ डिफेंस में हमला करे। और इसी सिलसिले में हमने किया है, यानी ईरान का फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं और उन्होंने कहा कि जी हम इसको एक्सकालेट फर्दर नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हम पर हमला किया गया तो हम दोबारा डिफेंड करेंगे अपने आप को अगर हम पे एग्रेशन किया गया। तो बड़ा जचा तुला था सर। इनका बयान तो नपा तुला है। मुझे ये बताइएगा कि इससे कबल जब ईरान के सुप्रीम कमांडर खुमैनी का जो बयान आया है उसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? उसमें तो सर बड़े जोश और जज्बे, यानी खामनाई साहब का जो बयान आया खासतौर पे सुप्रीम कमांडर या सुप्रीम लीडर ईरान के जो हैं, उस बयान को आप किस तनाजुर में देखते हैं? देखिए, ईरान को तो इसमें फायदा सबसे बड़ा ये हो गया और ऐसी ही बात करनी चाहिए थी सुप्रीम लीडर को, जो इस वक्त वहाँ लोगों में एक जोश और जो गम गुस्सा था उस सिलसिले में, क्योंकि ईरान रिजीम के खिलाफ पिछले दिनों कुछ मूवमेंट भी चली थी इराक में भी और ईरान में भी। लेकिन अमेरिका के इस ड्रोन अटैक के बाद जनरल कासिम के सारे एक हो गए और यकजहती के साथ उन्होंने अपने इख्तिलाफ बुला के एक कौम, वैसे भी ईरान जो है वो होमोजेनियस कौम है, होमोजेनियस कौम होने की हैसियत से जो पहले कुछ बड़ी ताकतें खासतौर पे अमेरिका कोशिश कर रहा था कि उनके
कुछ जो ग्रुप हैं या कुछ आबादी जो रजीम के थोड़ी मुखालफत करते हैं उनको मिलाया जाए और रजीम को किसी लिहाज से चेंज किया जाए। और अभी उनकी कोशिश यही होगी, वो अब सारे के सारे उसमें से कसीर तादाद मिल गए तो उनकी सुप्रीम लीडर का यही होना चाहिए था और उनको यही जो उन्होंने कहा कि हमने उनको तमाचा मारा है, वी हैव गिवन अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो उनके लोकल कंजम्पशन के लिए भी बड़ा जरूरी था और अमेरिकन को ये मैसेज देने के लिए कि हम इस काबिल हैं कि आपकी हर चीज का जवाब, यहाँ ये जरूरी है कि मैं आपको चंद एदाद शुमार पेश करूं ईरान की कैपेबिलिटी और अमेरिका की कैपेबिलिटी का। हमें पता है कि ईरान की कैपेबिलिटी ओवरऑल अमेरिका की कैपेबिलिटी से बहुत कम है। अमेरिका का ईयरली बजट 610 बिलियन डॉलर का है डिफेंस का, जबकि ईरान का सिर्फ 14 बिलियन का है। लेकिन अमेरिका का वो सारे साजो सामान जिसमें कि 12,304 उनके पास जंगी जहाज हैं और ईरान के पास सिर्फ 850 है। लेकिन ईरान के पास नेवी बड़ी मजबूत है और ईरान की नेवी में जहाज 406 हैं और अमेरिका की पूरी नेवी में 437 है। लेकिन मोहलिक बड़े हैं, उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो सबकत ले जाते हैं, वहां ईरान वीक पड़ जाता है। डिस्ट्रॉयर जो अमेरिका के हैं वो सबकत ले जाते हैं, वहां ईरान। जमील साहब, ये जो आप मुवाजना कर रहे हैं ये तो किसी ऐसे मुल्क से मुवाजना तो किया जाए जहां जिसकी सरहदें दुश्मन मुल्क से मिलती हों या जिन ममालिक में जंग हो रही हो वो कम से कम आमने सामने होकर सरहदों पे आ तो सके। सर, क्या आप वाकई समझते हैं ये जंग ईरान और अमेरिका की है? क्योंकि थ्रेट तो दी जा रही है सऊदी अरेबिया को, यूएई को, पाकिस्तान को इनडायरेक्टली थ्रेट दी जा रही है। सर, वाकई क्या जवाबी कार्रवाई अमेरिका की जानिब की जाएगी या इन मुमालिक को निशाना बनाया जाएगा? साथ में इजराइल को भी थ्रेट की गई है, पहले ही यमन को डिस्टेबलाइज किया गया, वहां जो ग्रुप्स मुतहर्रिक हैं वो प्रो ईरानियन है, इराक में जो हुकूमत मौजूद है प्रो ईरानियन है, और दूसरे मुसलमान मुल्कों को जहां डिस्टर्ब हुए हैं जो मुसलमान ममालिक, वहां पे भी प्रो ईरानियन गवर्नमेंट है सर, जहां पे अमेरिका सपोर्ट करता रहा है उन तमाम ग्रुप्स को। क्या आप समझते हैं ये जंग मतलब जिस तरह से नजर आ रही है ये अमेरिका ईरान जंग है? देखिए, आप जो सुन्नी शिया डिवाइड की बात कर रहे हैं ईरान और बाकी ममालिक की, उस पर मैं आ जाता हूँ। मैंने बहुत सारे ममालिक में वहाँ सर्व किया है, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी और सफीर के तौर पर भी। मैं आ जाता हूँ उस पर। जहाँ तक बात सरहदें मिली होने का ताल्लुक है, जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उन्होंने सरहदें मिला दी हैं। वो ईरान के सामने खड़े हुए हैं। इस वक्त 325 लड़ाका जहाज इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे हैं। व्हाट आई एम सेइंग टू यू इज कि ईरान के पास जो कैपेबिलिटी है इतनी ज्यादा है इस वक्त, क्योंकि अमेरिका की जो मैंने आपको बताई वो तो पूरी दुनिया में फैली हुई है और अमेरिका में है। वो जो ईरान के सामने खड़ी है उससे ईरान नबर्द आजमा काफी हद तक हो सकता है। गोके नुकसान ईरान का ज्यादा होगा, लेकिन वो साथ में नुकसान पहुंच। अब आ जाते हैं आपकी दूसरी बात पर। ये हकीकत है कि जो डिवीजन बनी हुई है उसमें आपने यमन की मिसाल भी दी, सीरिया की, बाकी की मिसालें दी हैं, ये दुरुस्त है। और आपको फिर मैं इसी चीज से बात जोड़ दूं, इसी बात से कि जब सऊदी अरब में 2016 में समिट हुई थी तो उस वक्त भी ट्रंप ने सरबराही की थी 54 ममालिक की मुसलमानों की सरबराहों की सरबराही की थी और वहां ईरान को सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर किया था ऑफिशियली। और उस वक्त से ये मामला चल रहा था, ये चपखलिश चल रही थी। लेकिन पसे पर्दा बात तो ये है कि ईरान के पीछे सबसे बड़ा जो इस वक्त पड़ा हुआ है मुल्क वो है इजराइल, और इजराइल के बिहाफ पर अमेरिका बहुत सारी चीजें कर जाता है। तो अभी न्यूक्लियर डील के हिसाब से अगर देखा जाए तो और मजीद आगे जाके खतरात बढ़ सकते हैं। गो के इस वक्त ट्रंप ने इस बात को बेटर सेंस हैज प्रिवेल्ड और वो सैंक्शन को डबल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ में धमकी भी दे रहे हैं कि उनको हम न्यूक्लियर डील, न्यूक्लियर इनरिचमेंट ईरान को आगे नहीं करने देंगे। तो खित्ते में जो दोनों तरफ की प्रॉक्सी वाली बात आपने की है, जो ईरान की प्रॉक्सी है बहुत मजबूत है। कुवैत में ईरान की 65% तकरीबन हामी है कुवैत में, और फिका के लिहाज से और सेक्स के लिहाज से। बहरीन में 85% है, दमाम में तकरीबन 65% है। तो उनकी, और फिर सीरिया का आपको इल्म है ऑलरेडी, लबनान उनके पास है, इराक उनके पास है।
تو ایران کی کافی اگر پراکسی اگر وہ انٹیگریٹ کر دیں، اگر غلطی کی امریکہ نے دوبارہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، یعنی اگر کوئی حملہ کیا آگے چل کے، تو ایران کو انٹیگریٹڈ کیپیبلٹی ان کی بہت زیادہ ہے کہ امریکن انٹرسٹ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ کو مشورہ دیا گیا ہے کہ تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کر دو، ورنہ یہ آگ بہت زیادہ بھڑک جائے گی. اور ایران اس وقت جس کیفیت میں ہے، وہ ایران اپنے لیے کسی بھی چوائس کا انتخاب کر سکتا ہے اگر امریکہ نے دوبارہ اس پر حملہ کیا. تو جمیل صاحب، یہاں آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ امریکہ نے جہاں یہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی بات کی ہے، وہاں جرمنی، فرانس، روس، ان کی تو بات کی ہے، لیکن پاکستان کا نام نہیں لیا گیا. کیوں سر؟ مطلب پاکستان بھی ایک ایٹمی طاقت ہے، لیکن صرف یہ کہا گیا ہے کہ جرمنی، روس، فرانس، ان لوگوں کو ان کو عقل مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اس موقع پہ جب معاہدہ ختم ہو جائے گا ایران سے ایٹمی ہتھیاروں کا. دیکھیں، وہ کیونکہ P5+1 کا یہ معاہدہ تھا اور جو سپورٹ مل رہی تھی وہ P5+1 سے مل رہی تھی ایٹمی معاہدے کو. ایران کے حوالے سے یہ بات ہو رہی تھی. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے وہ ایک مختلف بات ہو جاتی ہے، وہ کہ آپ کا جس طرف اشارہ ہے اس طرف آپ کی ناظرین بھی سمجھ رہے ہیں اور میں بھی سمجھ رہا ہوں. اس کو ایک جملے میں میں کہتا ہوں کہ 1 by 1 اینڈ ٹرن بائی ٹرن، کیونکہ لیبیا دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، سیریا دیکھ لیں، اب ایران کو دیکھ لیں، تو وہ بات دوسرے تناظر میں چلی جاتی ہے. اس وقت بات ہو رہی ہے کہ آپ نے جو باقی P5+1 کنٹریز کا، یعنی رشیا، چائنا، فرانس، جرمنی اور یو کے کی آپ نے بات کی ہے، تو اس میں کیونکہ ڈیل میں ان کا تھا، دستخط ان کے تھے، اور وہ انہوں نے جو یو ایس کے پریزیڈنٹ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے، ان کو یہ کہا ہے کہ کیونکہ نیوکلیر ڈیل ختم ہو گئی ہے، لہٰذا آپ بھی، یعنی کہ یورپین کنٹری جو P5 والے ہیں، ان کو کہا ہے کہ آپ بھی انہیں اب کوئی کسی قسم کی سہولت نہ دیں. سہولت سے مراد یہ تجارتی لحاظ سے، اور ان کے سپورٹ ایران کو نہ کریں. تو وہ سینکشن کو ڈبل کرنے کا ٹرمپ کا مقصد یہی ہے کہ اور مزید دباؤ ڈالا جائے. لیکن ایران ایک ہوموجینس سوسائٹی ہے، پہلے بھی سینکشن سے وہ نبرد آزما ہوتا رہا ہے، اور اس وقت چین کی جو وہاں انویسٹمنٹ ہے اس لحاظ سے ان پہ پریشر تو پڑے گا، لیکن اس پریشر کو پہلے بھی برداشت کیا ایران نے اور اب بھی برداشت کرنے کے قابل ہے وہ. سر، ایک آخری کوشچن آپ سے مختصراً جاننا چاہوں گا. جس طریقے سے متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ کو دھمکی دی گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو کیا اس جنگ میں پڑنا چاہیے یا پھر پاکستان کو دور رہنا چاہیے؟ کیونکہ پاکستان اس وقت کسی بھی جنگ میں مطلب داخل ہونے کا متحمل نہیں ہو سکتا. کیا کہتے ہیں آپ؟ یقیناً نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک طرف تو ہمارے طرف کنواں ہے اور دوسری طرف شیر ہے. وہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا. کیونکہ ہماری جو معیشت کی مقدوش حالت ہے، اس سلسلے کو اگر دیکھیں اور ہمارے پرانے درینہ تعلقات دیکھیں گلف کنٹری سے، سعودی عرب سے، اور دوسری طرف اگر آپ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے اور اس کا امپیکٹ ہمارے اپنے ملک میں 20 سے 25% آبادی ہے جو کہ اہل تشیع حضرات کی ہے، اور ظاہر ہے ان کے دل تو خیر دکھے، ہمارے بھی دکھے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس میں اپرائزنگ ہو سکتی ہے. تو ہمارے بڑے فریجائل سچویشن ہے، اور اس وقت جو بیان دیا گیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، اس وقت اس سے زیادہ بیان دینا میں سمجھتا ہوں کہ دانش مندی نہ ہوتی. لیکن اگر یہ کانفلکٹ آگے بڑھ گیا تو اس بیان پر قائم رہنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ دباؤ بڑھتا جائے گا. جس طرح دباؤ بڑھے گا تو اس طریقے سے جھکاؤ بڑھے گا. تو اس چیز کو ذہن میں ہمیں رکھ کے آگے چلنا چاہیے. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. جمیل احمد صاحب، سابق سفارتکار، ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں. ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ہم بات کر رہے ہیں جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد ایران کا جو جوابی حملہ دیکھنے میں آیا ہے. بہت نپا تلا بیان جو ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے دیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ بالکل متناسب جواب دیا گیا ہے. انٹرنیشنل لاز کے مطابق جو کارروائی بنتی تھی وہی کی گئی، جہاں سے ایرانی جرنیل کو
نشانہ بنایا گیا تھا اسی بیس کو ہدف بنایا گیا. ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ تقریباً 80 افراد ہلاک کر دیے گئے. اسی حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب. السلام علیکم سر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی شکریہ سر. کیا کہتے ہیں آپ, مطلب ایران کی طرف سے جوابی حملہ بھی ہو گیا ہے اور بغداد کے ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا, پھر مزید یہ بات کی جا رہی ہے کہ اب سعودیہ, یو اے ای اور اسرائیل کو نشانہ بنایا جائے گا, اور انڈائریکٹلی ظاہر سی بات ہے تمام ان ممالک کو بھی تھریٹ دی گئی ہے جو امریکہ کے ساتھ الائز ہیں یا اچھے تعلقات رکھتے ہیں, یعنی ایک طرح سے پاکستان کو بھی دھمکی دے دی گئی ہے. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ دیکھیے, جہاں تک ان کی آفیشیل پوزیشن کا تعلق ہے ایران کی, وہ تو صبح ان کے فارن منسٹر نے جو اسٹیٹمنٹ دی اور اس نے کہا کہ جناب ہم نے میزائل اٹیک کر دیا اور یہ کیلکولیٹڈ میئرڈ ہماری رسپانس تھی اور ہم نے جو بدلہ لینا تھا لے لیا, اب اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں کرنا اور ہم کوئی جنگ نہیں چاہتے. یہ ان کا آفیشیل سٹانس ہے. اب اس سٹانس میں تو کوئی جنگ والی بات نہیں ہے. باقی یہ ان کے اور لوگ جس طرح ہمارے ہاں بھی کئی لوگ بیانات دیتے ہیں, وہ مسئلہ تو ہوتا ہی ہے, کوئی بیان ادھر سے بھی آتے ہوں گے. سر خامنائی صاحب ان کے سپریم لیڈر ہیں. سر ایران کی جو ہائرارکی ہے اس میں جو سپریم لیڈر ہے وہ مطلب خامنائی صاحب جو ہیں وہ یہ مطلب ایسا بیان دے رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ اہمیت تو بنتی ہے نا سر کسی سیاستدان کا, اور سپریم لیڈر جو کہ باقاعدہ کانسٹیٹیوشن میں اس کی ایک ہائیسٹ پلیس بنائی گئی. جب احمد رضا پہلوی کو جب اقتدار سے اتارا گیا, باقاعدہ ایک انقلاب آیا اس کے بعد, تو سر بڑی اہم پوزیشن ہے اس کی بیان کی. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, وہ بیان کی اس کی اپنی پوزیشن کے لحاظ سے اہمیت جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے زیادہ ہے. اب آپ دیکھیے, اس کو یوں لے لیں, انہوں نے 20 یا 22 راکٹ یا میزائل مارے انہوں نے 2 ایئر بیسز پہ. ایران کلیم کر رہا ہے کہ یہاں پہ 80 لوگ ہم نے مار دیے, ان کے ہیلی کاپٹر تباہ کر دیے, اور دنیا باقی کی کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہوا. راکٹ گرے ہیں لیکن نہ کوئی نقصان ہوا ہے نہ 2 ڈرون طیارے تباہ ہونے کا اعتراف کیا ہے سر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے. دیکھیں, جانی نقصان تو کوئی نہیں ہوا. ہو سکتا ہے 2 ڈرون وہاں پہ تباہ ہوئے ہوں, لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کوئی جانی نقصان کا کہیں ذکر نہیں ہے. اس کو یوں کمپیئر کر لیجئے کہ جب پلوامہ کا قصہ ہوا بھارت میں, ہمارے مقبوضہ کشمیر میں, تو اس کے بعد بھارت نے بالا کوٹ کا رخ کیا اور کہا جناب ہم وہاں پہ 300-350 لوگ مار رہے ہیں. جی, ہم نے کہا جی ایمبیسڈر دنیا جائے, چل کے لے کے جائیں, دیکھیں, دکھایا, وہاں تو کچھ نہیں تھا. ہمارے جرنلسٹ بھی گئے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کی اپنی جو ڈومیسٹک ریکوائرمنٹ ہے, آپ کی اپنی جو پاپولیشن ہے, اس کے جذبات اتنے بھڑک چکے ہوتے ہیں کہ حکومتوں کو کچھ کرنا پڑتا ہے. ورنہ ایران کی اور امریکہ کی طاقت کا کوئی موازنہ ہے. ایک سپر پاور ہے جس کو روس نہیں ہاتھ لگاتا, جس کو چائنا نہیں ہاتھ لگاتا, بچتے پھرتے ہیں, تو ایران کو بھی اندازہ ہے کہ اس کا ری ایکشن کیا آ سکتا ہے. یہ ساری چیزیں بڑا سوچ سمجھ کے پلان کر کے کی جاتی ہیں تاکہ آپ بات کے اور حماقت ہوگی اگر کوئی بات کے نتائج پہ نظر رکھے بغیر اگر کوئی قدم اٹھائے تو وہ اس کی حماقت ہوگی. اس لیے یہ بالکل ایرانیوں نے کیلکولیٹ کیا کہ دیکھیں ہم اگر ایک ایکشن کرتے ہیں تو امریکہ کی طرف سے اس کا جواب لازماً آئے گا, اور وہ صورت میں آئے گا اگر امریکیوں کو کوئی نقصان ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک میئرڈ اور کیلکولیٹڈ قسم کی موو تھی, جس میں ایران کا اپنا جو میڈیا ہے وہ کنٹرولڈ میڈیا ہے. وہاں پہ ایک ہی نیریٹو چلے گا صبح شام کے 80 لوگ مار دیے, اتنے ہیلی کاپٹر تباہ کر دیے, اتنے جہاز اڑا دیے, اور ایرانین لوگوں کو جو کہ ایموشنلی چارجڈ ہیں اس وقت, جو بالکل اس وقت ان کے جذباتی کیفیت بڑی ہیجانی ہے, تو وہ ان کو ایک تسلی ایک اطمینان, اور وہاں پہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہوگی جہاں لوگ اپنی حکومت کو سراہیں گے کہ انہوں نے بدلہ لے لیا. اور یہی کام یہاں پہ انڈیا میں مودی کرتا ہے. وہ وہاں پہ ہندو ووٹ لینے کے لیے پہلے تو یہ اینٹی پاکستان وہاں پہ جذبات بڑکاتے ہیں کہ ہم ان کو پاکستان کو سبق سکھا دیں گے, ہم چھوڑیں گے نہیں, یہ نہیں. پھر اس کے بعد جب پبلک کی طرف سے ایکسپیکٹیشن آتی ہے سامنے کہ اب کر کے دکھاؤ, تو اس وقت پھر ان کو ڈرامے رچانے پڑتے ہیں, کیونکہ حقائق سامنے ہوتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے.
کریں گے تو نتائج کیا ہوں گے. تو یہی چیز یہاں پہ ہوئی ہے. اور امریکہ کا جو اس وقت مسئلہ, انہوں نے 2 ڈرون کا بھی ان سے بدلہ لے لینا تھا, لیکن وہ نہیں لے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے اوپر بہت زیادہ تنقید اس کے اپنے ملک میں ہے, اس کے اپنے عوام, اس کے اپنے لیڈرز, ان کی اپنی کانگریس کہہ رہی ہے کہ یہ احمقانہ کام کیا اس نے احمقانہ کام ہے, یہ کام غلط تھا, غیر قانونی تھا, ایک مجرمانہ حرکت تھی. تو اس لحاظ سے ایران بالکل کہہ سکتا تھا کہ بدلہ لینا چاہتے ہیں, لیکن ٹرمپ یہ کر نہیں سکے گا الیکشن میں. اب اس کو مسئلہ ہے, وہاں پہ پریشر ہے عوام کا بھی, اور امریکن اس وقت کسی اور جنگ میں اپنے آپ کو جھونکنا نہیں چاہتے. تو یہ جو ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے ٹرمپ کی پیدا کردہ تھی, لہذا اس کو اتنا کریٹیسزم ہوا. سر, پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر خدا نخواستہ کوئی صورتحال اس خطے کی کشیدہ ہوتی ہے تو پاکستان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, جہاں تک ایران اور امریکہ کی ان کی جنگ کا تعلق ہے, یہ افغانستان والی جنگ سے بہت مختلف تھی. اس میں دونوں سائڈ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر میزائل ڈالتے اور ڈرونز کے ذریعے حملے کرتے. پاکستان سے کسی کو کوئی امداد یا کوئی جگہ یا کوئی ایئر بیس وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. افغانستان میں بہت بڑے بڑے ایئر بیسز ہیں ان کے, جہاں سے وہ جہاز بھی اڑا سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. اسی طرح ان کے بحرین میں ہیں, قطر میں ہیں, عراق میں ہے, شام میں بیسز ہیں. ایران کے تو آس پاس انہوں نے چاروں طرف رکھا, بہت بڑا ایک بیڑا لا کے انہوں نے اپنے ایئر کرافٹ کیریئر سمیت یہاں خلیج میں کھڑا کیا ہوا ہے. وہ بالکل بحر عرب میں ہمارے گوادر پورٹ سے ہٹ کے سامنے کھڑا ہے. تو ان کو تو وہاں سے ہر طرح کی سہولت موجود ہے, انہوں نے یہ تیاری کر کے رکھی ہوئی. لہذا یہ جنگ جو ہے یہ اسی طرح کی ہو سکتی تھی, اگر بڑھتی تو میزائل اٹیکس وغیرہ تھے, اس میں زمینی جنگ نہیں تھی اور پاکستان کی انوالومنٹ نہیں تھی. ہمیں جو اسٹیٹمنٹ دینی پڑی کہ جناب ہم کسی کا حصہ نہیں بنیں گے اور اپنی زمین استعمال نہیں کرنے دیں گے, ہمیں یہ کسی نے کہا نہیں تھا. لیکن انڈیا کا پروپیگنڈا بڑا شدید تھا. انہوں نے ایک دم سے پروپیگنڈا کرنے, جیسے ہی یہاں پہ مارک پومپیو کا ٹیلی فون آیا چیف آف آرمی صاحب کو, تو پروپیگنڈا انڈیا سے شروع ہو گیا کہ جناب پاکستان کی بات چیت طے ہوئی امریکہ سے, اور پاکستان اب امریکہ کے لیے یہاں پہ سہولتیں پیدا کرے گا, اور یہاں سے امریکہ حملہ کرے گا, اور ایران کو پاکستان نے دغا دے دیا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اسٹیٹمنٹ دینی پڑی, ورنہ کوئی اتنا ایشو نہیں تھا. تو جنگ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے اوپر امپیکٹ آتا بہت بڑا اکانومی کا ایشو بننا تھا. اگر خلیج سے تیل کی ترسیل ختم ہو جاتی ہے, بند ہو جاتی ہے, جو کہ ایران کر سکتا ہے, تو پھر پاکستان کو آپ سوچئے کہ ہم تو پہلے ہی ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل دے رہے ہیں, اور اگر اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, اگر $5-6 بھی $10 بھی اوپر چلے جاتی ہے, تو اکانومی کے اوپر اتنا بڑا افیکٹ آنا تھا کہ ہمارے لیے اس کو کنٹرول کرنا یا برداشت کرنا مشکل ہو جاتا. بالکل ہمارے اوپر جو زمینی افیکٹ ہے زیادہ وہ افغانستان کے حالات کا ہے, اور افغانستان میں امن پروسیس ابھی تک وہ بڑھ نہیں رہا آگے, اس کی پرابلم ہے, اور اس میں امریکن تھوڑا بہت آپ کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. تبھی وہ اس ایشو پہ بات کرتے ہیں آپ سے کہ افغان ایشو میں ان کو پاکستان کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے, اور ان کا کہنا یہی تھا کہ بہت صحیح اسٹیٹمنٹ پاکستان کی جانب سے بھی دیا گیا ہے کہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اس وقت, حالانکہ اس اسٹیٹمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ امریکہ کو پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آلریڈی افغانستان میں بہت سے بیسز موجود ہیں امریکہ کے, پھر ایک بہت بڑا جو بحری بیڑا ہے جنگی جہازوں سے لبریز, وہ اس وقت جو ایک خلیج ہے اس میں اس وقت آلریڈی موجود ہے. تو پاکستان کی سرزمین استعمال کرنے کی کوئی ایسی جو ضرورت ہے وہ پڑنی ہی نہیں تھی, لیکن بہرحال یہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا اور اس وقت کی ضرورت بھی تھی. لیکن اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے وزیر اعظم کی جانب سے دیے گئے پیکج کے حوالے سے, جو کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر دیا گیا ہے. 7 سے لے کے 15% تک کی کمی کی گئی ہے اشیاء خورنوش میں, جس میں آٹا, چینی, دال اور مختلف اشیاء خورنوش ہیں, جو ایک خاص پیکج کے تحت لوگوں کو دیے جائیں گے. لیکن یہ جو رعایت ہے یہ صرف یوٹیلیٹی سٹور سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے. اسی حوالے سے کراچی میں ایک یوٹیلیٹی سٹور کا دورہ بھی کیا ممبر نیشنل اسمبلی اور رہنما پاکستان تحریک انصاف آفتاب صدیقی صاحب نے. اس وقت ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے, ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں. جی السلام علیکم, آفتاب صدیقی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام.
سر آج آپ کی جانب سے دورہ بھی کیا گیا ویسٹ پوائنٹ یوٹیلیٹی سٹورز پہ اور وہاں اپنے اس پیکج کا اعلان بھی کیا اور یہ بتایا کہ تقریباً 7 سے 15% تک کی رعایت دی جا رہی ہے مختلف اشیاء پہ. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے ایک زبردست ریلیف پیکج اپنے عوام کو دیا ہے تھرو یوٹیلیٹی کارپوریشن کے جو اسٹورز ہیں. بیسیکلی یہ احساس پروگرام کا ایک پیکج ہے جس میں مختلف قسم کے چیزیں جو نا عوام کے لیے ہیں، جس میں کامیاب جوان بھی ہے، اسکالرشپ بھی ہیں، کچھ لونز بھی ہیں، اسی طرح ایگریکلچر کے لیے. پھر یہ ریلیف پیکج جو ہے مہنگائی کے حوالے سے، کیونکہ مارکیٹ میں ذخیرہ اندوزی بھی ہو رہی ہے، لوگوں نے پرائسز بھی زیادہ بڑھائی بھی ہیں، تو پرائم منسٹر نے 7 ارب روپے کا ریلیف پیکج یوٹیلیٹی اسٹورز کے تھرو دیا ہے. اور یہ اس کا ایک کانسیپٹ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور کا جو کانسیپٹ تھا بڑا زبردست تھا. ایک زمانے میں یہ اسٹورز بہت اچھے، میں تو بہت بچہ تھا اس وقت سے میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں یہ ساری چیزیں، اور ان اسٹور سے نامنل پرائزز کے اوپر، ایک مناسب پرائز کے اوپر جو ہے نا چیزیں ملتی تھیں. پھر یہ آہستہ آہستہ یہ کرپشن کی نظر ہوتا چلا گیا. یہ یوٹیلیٹی کارپوریشن اور پچھلے کئی سالوں سے ان ایفیکٹو تھا، اور جس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو جو ڈیٹا ہمیں ملا اس کا وہ اس طرح تھا کہ تقریباً 13 ارب روپے کا ڈیٹ تھا اس یوٹیلیٹی کارپوریشن کے اوپر، اور 6 ارب روپے کا سالانہ نقصان ہوتا تھا. اب ہمارے پاس 2 آپشن تھے، یا تو اس کو بند کر دیتے اور یا پھر اس کو ریوائیو کرتے. اور تو پرائم منسٹر نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ اس کو ریوائیو کیا جائے. 4000 اسٹورز ہیں پورے پاکستان میں، اور یہ سب کے سب اسٹورز کرپشن کی نظر ہو چکے تھے. الحمدللہ پچھلے 1.5 سال میں تقریباً 30% آپریشن لاس کو کم کیا گیا، اور یہاں پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی کہ آپ پرچیز ہو رہا ہے، پروکیورمنٹ کی ریٹس پہ ہو رہے ہیں اور سیلز کے ریٹ پہ ہو رہے ہیں. یہ ایک ابھی سیپ کا ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کروا رہے ہیں، کسٹمائز سافٹ ویئر ہے جو اس کو اکاؤنٹیبلٹی بھی کرے گا، اور آنے والے وقت میں جو کرپشن تھی وہ سب کی سب ختم ہو جائے گی، اور اس کا ایڈوانٹیج جو ہے نا عام عوام کو اور خاص طور پہ لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس کے لیے اویلیبل ہوگا. جی آفتاب صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یعنی ماضی میں یوٹیلیٹی سٹورز میں جو ایک کامن کمپلین لوگوں کی آتی تھی، شکایت، وہ یہ تھی کہ جو اشیاء ہیں وہ غیر معیاری بکنا شروع ہو گئی تھیں. یعنی اگر ریٹ مارکیٹ سے کچھ کم بھی ہوتے تھے لیکن اشیاء کا جو معیار ہے وہ بہت گر گیا تھا. اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ جی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو پروکیورمنٹ ہے، پرچیزز ہیں، وہ کنٹرول میں نہیں تھی، اور لوگوں نے اس طرح بہت ایڈوانٹیجز اٹھائے. ابھی ہم نے جی ایم آئی ٹی ہائر کیا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ آئی ٹی کے تھرو اس کو تمام جو 4000 اسٹورز ہیں ان کو آن لائن لائیں گے، اور اس کو کنٹرول کیا جائے گا آن سافٹ ویئر. اور دوسری بات، جو اس کے چیئرمین ہیں ذوالقرنین علی خان صاحب، وہ آنری چیئرمین ہیں، اور 40 سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے ریٹیل اسٹورز کا. وہ اس میں بڑی زبردست جو ہے نا چینجز لے کے آ رہے ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ اگلے 6 سے 8 مہینے میں مزید اسٹورز بڑھنے جا رہے ہیں. تقریباً 2000 اسٹورز کی فرنچائز دی جائے گی. دیکھیں اگر سب اسٹینڈرڈ چیزیں ہوں گی تو obviously لوگ لیں گے نہیں اور یہ اسٹور بیٹھ جائیں گے. ہمارا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ کہ ایک اسٹینڈرڈ کی اشیاء ہوں، برانڈیڈ ہوں. آج بھی آپ کے جو کیمرہ مین وہاں پہ آئے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا آٹا، دال، چاول، گھی وغیرہ یہ برانڈیڈ ہیں، یہ سب اسٹینڈرڈز نہیں ہیں. ان کی پیکنگ دیکھی ہے وہاں پہ، لوگوں کو ابھی پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ پیکج آیا ہے، تو اب لوگ آنا بھی شروع کر رہے ہیں. جو 15 لاکھ روپے کی سیل ہوتی تھی اس اسٹور کی، جہاں پہ میں آج ویسٹ پوائنٹ پہ گیا تھا، اور وہ بڑھتے بڑھتے اب 1 کروڑ کی سیل پہ آ گیا ہے منتھلی سیل کے اوپر. اور یہ سیل ہی بتا رہی ہے کہ اب وہاں پہ جو گروسری ہے وہ معیاری گروسری ہے، اور یہی آبجیکٹیو ہے. آفتاب صاحب اسی یعنی یوٹیلیٹی سٹورز کے ماڈلز کو لے کے بہت سے سپر سٹور کراچی میں اور پاکستان کے مختلف حصوں میں کھلے ہیں. آج وہ جو سپر سٹورز ہیں وہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی برانچز کھلتی چلی جا رہی ہیں، ان میں مزید ایکسپینشن آتی جا رہی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ حکومتی ادارے، یعنی کوئی بھی چیز جو حکومت کی سپرویژن میں چل رہی ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ معدوم کیوں ہوتی جاتی ہے؟ سر ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو بتایا نا، یہ سب زیادہ تر ادارے پچھلے 12-11 سال کے میں
جو گورنمنٹ کی دو جمہوری گورنمنٹ جو تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، اس میں ادارے یا تو پولیٹیسائز ہو کے تباہ برباد ہو گئے یا پھر وہ کرپشن کی نظر ہو گئے ہیں. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر دیکھیں کتنی ترقی کر رہا ہے. مختلف جو گروسری سٹورز ہیں، بڑے سارے ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں، سپر سٹورز ہیں، ایک کے بعد ایک چینز کھلتے چلے جا رہے ہیں اور کامیاب چینز ہیں وہاں پہ سیلز بھی بہت اچھی ہے. تو میں آپ کو بڑا بول تو نہیں بول رہا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے جس طرح ابھی نیا پروفیشنل سی او رکھا گیا ہے، سی ایف او رکھے گئے ہیں، چیئرمین صاحب جو ہیں ذوالقرنین علی خان، اس کو ایک نئی جدت دیں گے. اگلے 6-8 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت بہتری آئے گی. اگر یہ بہتری نہیں آ سکے گی تو یہ ہماری ناکامی ہوگی. بہت شکریہ آفتاب صدیقی صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر نیشنل اسمبلی، ہمارے ساتھ آن لائن بیپر پر موجود تھے. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ویلکم بیک. ایک پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے، جس میں بہت سی باضابطگیاں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور اس بے نظیر انکم سپورٹ فنڈز کے ذریعے بہت سے ایسے لوگ ناجائز فوائد اٹھاتے رہے جن کا حق اس اسکیم پر نہیں تھا. یعنی سرکاری ملازمین جو کہ گریڈ 17 یا اس سے اوپر کے ملازمین تھے، اس کے علاوہ جو مختلف اور دوسرے لوگ تھے جنہوں نے بیرون ملک سفر کیا، یا ایسے ملازمین کی جو اہل خانہ ہیں ان کے نام رجسٹر کرائے گئے اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے. اس کے علاوہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بہت سے ایسے ملازمین جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہی ملازمت کرتے تھے، ان کے اہل خانہ کو بھی اس اسکیم میں رجسٹر کیا گیا. اور وفاقی وزیر ڈاکٹر ثانیہ نشتر کہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والوں میں گریڈ 21 کے بھی 3 افسران جو ہیں وہ شامل تھے، جن سب کو اس پروگرام کی لسٹ میں سے خارج کر دیا گیا. اسی والے سے گفتگو کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور ممبر صوبائی اسمبلی ڈاکٹر سوراف سرکی صاحب موجود ہیں، جن سے ہم بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم جی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بڑی مہربانی. جی ڈاکٹر صاحب، بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ جو کہ عام طور پہ تصور کیا جاتا تھا کہ ایسے نادار اور مستحق لوگ جن کی انکم یا آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، ایسی بیوائیں، ایسے یتیم نادار لوگ، ان کی مدد کے لیے ایک اچھا پروگرام بنایا گیا ہے. لیکن سر جب تحقیقات کی جا رہی ہیں تو ایسے حقائق سامنے آ رہے ہیں، یا جو اعلان کیا جا رہا ہے وفاقی وزیر کی جانب سے ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی جانب سے کہ سر اس میں سرکاری ملازمین گریڈ 17 سے اوپر کے، گریڈ 21 سے اوپر کے 3 ملازمین شامل ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو لوگ ملازمت کرتے ہیں ان کے اہل خانہ شامل ہیں. سر کیسے ممکن ہوا آپ کی حکومت کی جانب سے ایک ایسی اسکیم دی گئی لیکن اس سے ایسے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جن کو ان پیسوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. بالکل 100% یہ جو بھی پروگرام تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، غریب نادار، آپ کو پتا ہے کہ ایوریج اس کا جو 3-4 مہینے میں جو اس کی آتی ہے قسط تقریباً 1000 پہ بنتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے اگر یہ جس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور اتنی گھٹیا پن لوگوں نے کی ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں، اگر یہ جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ 17 گریڈ کے افسر جو ہیں ان کے رشتہ دار بھی ہیں اور 20-21 گریڈ کے رشتہ دار بھی اس پروگرام کے اندر شامل ہیں، میرے خیال میں بالکل ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. اور یہ اتنا اچھا پروگرام تھا، آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا نے اس پروگرام کو اپریشیٹ کیا تھا. اور اب یہ بھی دیکھنا ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو بھی معاملات ہوئے ہیں، کیونکہ یہ 2008 میں پروگرام شروع ہوا، اس کے بعد پھر میاں محمد نواز شریف صاحب کو آپ کو پتا ہے کہ ایک جو ہے ایک آئرن لیڈی اپنے آپ کو کہلاتی تھی میمن صاحبہ، ماروی میمن صاحبہ، انہوں نے بھی کوشش کی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام کو تبدیل کیا جائے. پھر اس کے بعد یہ جو حکومت آئی اس نے بھی یہ کوشش کی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے جب بھی یہ پروگرام شروع ہوا تھا اس میں وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، مجھے جو پتا ہے جتنے بھی لوگ قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، سینٹ میں تھے یا جرنلی نادرا سے یہ سروے کرایا گیا تھا کہ جو مطلب پاورٹی لیول کی نچلی سطح پر لوگ ہیں ان کو یہ پیسے دیے جائیں گے. اور بالکل شفاف پروگرام تھا اور اس کو پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا.
اب یہ جو اب خبریں آ رہی ہیں آپ بھی جو فرما رہے ہیں اور میڈیا پہ چل بھی رہا ہے, میں پڑھ بھی رہا ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں, ہماری پارٹی بھی دیکھ رہی ہے اس کو. آج ہمارا یہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی, اس میں بھی اس بات پہ تھوڑی ڈسکشن ہوئی. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے جس میں بھی اگر اس طرح کی, اس سے تو گٹھیا پن ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب کیا 1000 جو ہے وہ بھی 3-4 مہینے میں اکٹھے ہو کر, جو بالکل جن کے پاس یوں سمجھیں کہ بہت غریب لوگ ہوں اور اتنی نچلی سطح پہ جو ہوں, آپ یوں کریں کہ خانہ بدوش جن کا کوئی گھر بھی نہیں ہو, اس سطح پہ یہ پیسے دینے کی کوشش کی گئی. اس میں اگر کسی نے گھپلا کیا ہے تو میرے خیال میں اس سے گٹھیا انسان کوئی ہو نہیں سکتا ہے. ہم تو اس کے بالکل حق میں ہیں کہ اگر جس نے بھی کسی افسر نے یا کس نے بھی اس میں کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور جنہوں نے اس میں استعمال کیا ہے اس کے خلاف بالکل جو بھی قانون کو سزا ملنی چاہیے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کوئی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ جن لوگوں کو رجسٹر کیا گیا تھا, یا اگر ایسے لوگ اس میں ملتے ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں شامل کیے گئے تھے, تو ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی؟ کوئی ایسا پلان, کوئی ایسی چیز تجویز کی گئی ہے کہ کم از کم ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے؟ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ صحیح بچا سمجھتے ہیں. بات یہ سارا جو پروگرام یہ ملک کا پروگرام ہے, اس میں مختلف ہماری پارٹی کے جو ہے عہدیدار بھی اس پروگرام کے انچارج رہے, آپ کو بھی معلوم ہو. اگر وہ انہوں نے بھی اگر کوئی مطلب گھپلا کیا ہے, خدا نخواستہ کوئی غلط کام کیا ہے, تو ضرور ہمارے چیئرمین صاحب اس پہ بہت سیریس ہوتے ہیں, وہ بھی اس پہ کارروائی کریں گے. اب سارا جو ہے مسئلہ اس وقت پوری ذمہ داری اس وقت رہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور یہ دیکھے سیاسی بنیاد پر نہیں, بالکل وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن کسی نے بھی کوئی غلط کام کیا ہے, چاہے کسی پارٹی سے اس کا تعلق ہو, غلط کام غلط ہوتا ہے. اور جب بالکل آپ کو پتا ہے کہ یہ جتنے ڈاکٹر صاحب یہ پیسے لے جاتے تھے شروع میں, یہ جاتے تھے پوسٹ آفس کے تھرو پیسے جاتے تھے. اس میں پھر ایک کہائی کہ وہاں پر جو لوکل لیول پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹیچر حضرات جو ہے کچھ 200-400 روپے جو ہے یہ بے نظیر انکم سپورٹ کی جو لیڈیز ہیں ان سے لے لیتے تھے. تو وہ اس کو پھر ہم نے ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے ہم نے ATM کا سلسلہ شروع کیا. اب یہ پورا ڈاکومنٹڈ ہے, اس میں کوئی بھی غلط کام اگر ہوگا ایک بھی کمپیوٹر کے اندر کلک لگائیں گے تو وہ کلیئر ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ اس میں کون سے افسر نے اس پہ سائن کیا. اور یہ پہلے جتنا بھی ہوا تھا نادرا بیس پہ کیا تھا, بالکل صاف شفاف پروگرام تھا. امریکہ نے یا پوری دنیا کے ممالک نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا. یہ پروگرام کب ہوا ہے, کس مقصد ہوا ہے, کتنی نچلی سطح پر جو ہے یہ کرپشن ہوئی ہے, اس کی بالکل تحقیقات ہونی چاہیے. اور جس نے بھی کوئی غلط کام کیا ہے, میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ اس کو کیسے کردار تک پہنچایا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر سہراب سرکی صاحب, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور ممبر صوبائی اسمبلی, ہمارے ساتھ آن لائن بھی پر موجود تھے. ناظرین, اب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.